अस्सलाम वालेकुम। अरसल स्टोरी टेलर को देखने वाले और तमाम नए आने वाले मौजूद सार्फिन को खुश आमदीद। आज मैं आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुकम्मल ज़िंदगी के वाक़यात बयान करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अपने इस चैनल अरसल स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम सुलेमान अलैहिस्सलाम का इल्म के बारे में बात करेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ से नबूवत और सल्तनत विरासत में मिली थी। यह मादी विरासत नहीं थी, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी जायदाद की वसीयत नहीं करते। ये गरीबों और मस्कीनों को दिया जाता है, उनके रिश्तेदारों को नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया की जायदाद विरासत में नहीं मिलेगी और जो कुछ हम छोड़ेंगे वो सदका के लिए इस्तेमाल करेंगे। यह सही बुखारी की हदीस में बताया गया है। और बेशक हमने दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म दिया, और दोनों ने कहा, तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए है जिसने हमें अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत दी है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम को दाऊद अलैहिस्सलाम का इल्म विरासत में मिला। उसने कहा, ए लोगों, हमें परिंदों की ज़ुबान सिखाई गई है और हमें हर चीज़ अता की गई है। यह अल्लाह का खुला फजल है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उनके जिन्नों और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए और वो सब जंग के तरतीब में आगे बढ़ रहे थे। अब हम बात करेंगे जब सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह बनते हैं। अपने वालिद की वफात के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह बने। उन्होंने अल्लाह से ऐसी बादशाही मांगी जो उसके बाद किसी को ना मिलेगी, और अल्लाह ने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। हिकमत के अलावा अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत सी सलाहियतों से नवाजा था। वो हवाओं को हुक्म दे सकते थे और समझ सकते थे, और परिंदों और जानवरों से भी बात कर सकते थे। अल्लाह ने उन्हें हिदायत की। वो इंसानों और जिन्नों दोनों को ज़मीन की कान कनी करना और उनकी मादनियात को औजार और हथियार बनाने के लिए निकालने का काम सिखाया। उन्होंने उसे तांबे की एक कान से भी नवाजा जो उन दिनों एक नायाब धात थी। अब हम बात करेंगे जब घोड़ों की सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीफ के बारे में। उसके ज़माने में घोड़े नकलो व हमल का आम जरिया थे। वो दिफा, सिपाहियों और गाड़ियों के सामान और जंगी हथियार ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी थे। जानवरों की अच्छी तरह देखभाल और तरतीब की जाती थी। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी अस्तबल की एक परेड का जायजा ले रहे थे। घोड़ों की तंदुरुस्ती, खूबसूरती और किरण ने उन्हें इस कदर मशहूर किया कि वो उनकी तारीफ करते रहे। सूरज गुरूब होने के करीब था और दरमियानी नमाज का वक्त गुजर रहा था। जब उन्हें ये मालूम हुआ तो उसने कहा, मैं यकीनन अपने रब की खिदमत से बेहतर जिंदगी की चीज़ों को पसंद करता हूँ, उन्हें मुझे वापस कर दो। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह का तोहफा कुरान की रूह के मुताबिक अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया, और दाऊद अलैहिस्सलाम को हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम अता किया। कितना अच्छा गुलाम था, बेशक वो बार बार लौटने वाला था, यानी हमसे तौबा करने वाला था। जब उसके सामने दोपहर के वक्त अल्लाह की राह में जिहाद के लिए आला नस्ल के तरबियत याफ्ता घोड़े रखे गए, और उसने कहा, अफसोस, मैंने अपने रब को याद करने के बजाय इन घोड़ों को पसंद किया। यहाँ तक कि वक्त खत्म हो गया और सूरज रात के पर्दे में छुप गया। फिर फरमाया, इन घोड़ों को मेरे पास वापस लाओ। फिर उसने अपने हाथ उनके टांगों और उनकी गर्दनों पर फेरना शुरू किया, शुरू से आखिर तक। और बेशक हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाया और हमने उसके तख्त पर बिठाया। जज़दान एक शैतान था, चनांचा वो थोड़ी देर के लिए अपनी बादशाही खो बैठा, लेकिन वो अल्लाह के फजल से अपने तख्त और बादशाही में वापस आ गए, और वो अल्लाह की तरफ फरमाबरदारी और तौबा के साथ लौट आए। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाही अता फरमा जो मेरे बाद किसी की ना हो, बेशक तू ही अता करने वाला है। बस हमने हवा को उसके ताबे कर दिया, उसके हुक्म के मुताबिक जहाँ वो चाहता था आहिस्ता से चलाता था, और जिन्नात में से शयातीन बशमूल हर किस्म के बनाने वाले और गोताखोर और दूसरे बीड़ियों में झगड़े हुए आते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला का ये फरमान कि ये हमारा अतिया है, लिहाजा खर्च करो या रोक दो, कोई हिसाब नहीं पूछा जाएगा। और बेशक उसने हमारे पास करीब रसाई हासिल की और एक अच्छे आखिरी वापसी जन्नत। अब हम बात करेंगे जब सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटी की वार्निंग सुनते हैं। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फौज को जमा किया, जिसमें इंसानों, जिन्नों, परिंदों और जानवरों की मुख्तलिफ बटालियन थी। उन्होंने उनको मुल्क अस्कालून की तरफ मार्च किया। जब वो एक वादी से गुजर रहे थे तो एक चूंटी ने फौज को करीब आते देखा और दूसरी चूंटी को खबरदार करने के लिए पुकार कर कहा, अपने घरों को भागो, वरना बेखबर सुलेमान और उसकी फौज तुम्हें कचल सकती हैं। चूंटी के रोने की आवाज़ सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए।
انہیں خوشی ہوئی کہ چونٹی انہیں ایک نبی جانتی ہیں جو جان بوجھ کر اللہ کی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس نے چونٹیوں کی جان بچائی پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی گفتگو سنتے ہیں قرآن کی روح سے۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ سب جنگ کے لیے ترتیب دیے گئے، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی ایک وادی میں پہنچے تو چونٹیوں میں سے ایک نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور اس کی بات پر خوش ہوئے اور کہا، اے میرے رب، مجھے حوصلہ اور طاقت عطا فرما کہ میں تیرے ان احسانات کا شکر کر دوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں، اور یہ کہ میں ایسے نیک کام کروں جس سے تو خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اب ہم بات کریں گے سلیمان علیہ السلام کا سفر۔ یروشلم میں ایک بہت بڑی چٹان پر سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک خوبصورت مندر بنایا تھا۔ آج یہ عمارت دی ڈوم آف دا راک کے نام سے جانی جاتی ہے۔ وہاں سے پیروکاروں کا ایک بڑا گروہ مکہ میں مقدس مسجد کی زیارت پر سلیمان علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوا۔ حج سے فارغ ہو کر یمن کا سفر کیا اور شہر صنعاء پہنچے۔ سلیمان علیہ السلام ان کے تمام شہروں میں پانی بہانے کے ان کے چلاک طریقے سے بہت متاثر ہوئے۔ وہ اسی طرح کے پانی کے نظام کی تعمیر کے خواہش مند تھے اپنے ملک میں، لیکن کافی چشمے نہیں تھے۔ اب ہم بات کریں گے جب ہوپو سلیمان علیہ السلام تک معلومات لاتا ہے۔ وہ ہوپو پرندے کو ڈھونڈنے نکلے جو زمین کے نیچے پانی کا پتہ لگا سکتا تھا۔ انہوں نے پورے ہوپو پر سگنل بھیجے کہ اسے پکاریں، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ غصے میں انہوں نے اعلان کیا کہ جب تک پرندے کے پاس اس کی عدم موجودگی کی کوئی معقول وجہ نہ ہو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ تو ہدہد بالآخر سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور اس کی تاخیر کی وجہ بتائی۔ میں نے ایک ایسی چیز دریافت کی ہے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، جو شبہ سے اہم خبر لے کر آیا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام متجسس ہوئے اور اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پرندے نے آگے کہا، شبہ پر بلقیس نام کی ملکہ کی حکومت ہے جس کے پاس ہر چیز کی فراوانی ہے، جس میں ایک شاندار تخت بھی شامل ہے، لیکن اس ساری دولت کے باوجود شیطان اس کے دل اور اس کے لوگوں کے دلوں میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ ان کے ذہنوں پر پوری طرح حکومت کرتا ہے۔ مجھے یہ جان کر شدید صدمہ پہنچا کہ وہ اللہ کی بجائے سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ ہدہد کی معلومات کو جانچنے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے پرندے کے ساتھ ملکہ کو ایک خط بھیجا تھا۔ اس نے پرندے کو پوشیدہ رہنے اور سب کچھ دیکھنے کی ہدایت کی۔ شیبہ کی ملکہ تحفہ بھیجتی ہے۔ ہدہد نے خط ملکہ کے سامنے گرا دیا اور چھپانے کے لیے اڑ گیا۔ اس نے جوش سے کھولا اور پڑھا، بے شک یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بے شک اس میں لکھا ہے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، تم مجھ سے سربلند نہ ہو بلکہ میرے پاس مسلمان ہو کر آؤ۔ ملکہ بہت پریشان ہوئی اور جلدی سے اپنے مشیروں کو بلوایا۔ انہوں نے ایک چیلنج کے طور پر رد عمل کا اظہار کیا کیونکہ وہ محسوس کرتے تھے کہ کوئی ہے جو انہیں چیلنج کر رہا ہے، جنگ اور شکست کا اشارہ دے رہا ہے اور ان سے اپنی شرائط پر سر تسلیم خم کرنے کو کہہ رہا ہے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ وہ صرف مشورہ دے سکتے ہیں لیکن کارروائی کا حکم دینا اس کا حق ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک جنگ کے ساتھ سلیمان کے حملے کے خطرے کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تاہم اس نے ان سے کہا، امن اور دوستی بہتر اور دانشمندی ہے، جنگ صرف ذلت لاتی ہے، لوگوں کو غلام بناتی ہے اور اچھی چیزوں کو تباہ کرتی ہے۔ میں نے سلیمان علیہ السلام کو تحفے بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے جو ہمارے سب سے قیمتی خزانے سے منتخب کیا جائے۔ تحفے دینے والے درباریوں کو بھی سلیمان علیہ السلام اور اس کے پوری طاقتور کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے تحائف کو مسترد کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کی جاسوسی ٹیم اسے بلقیس کے کشادوں کی آمد کی خبر تحفے کے ساتھ لے کر آئی۔ اسے فوراً احساس ہوا کہ ملکہ نے اپنے آدمیوں کو تحقیقاتی مشن پر بھیجا ہے اور اس لیے اس نے فوج کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ بلقیس کے ایلچی آراستہ لشکر کے درمیان داخل ہوئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی دولت سلیمان علیہ السلام کے محل کے فرش کی سلطنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، جو چندن کی لکڑی سے بنی تھیں اور سونے سے جڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو اپنی فوج کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا اور وہ فوجیوں کی تعداد اور قسم پر حیران رہ گئے، جن میں شیر اور پرندے شامل تھے۔ قاصد حیران رہ گئے، احساس ہوا ان کے اندر پہلی بار سورج گرہن ہوا اور اس کا دل اسلام کی روشنی سے روشن ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام شیبہ کی ملکہ کے بارے میں مطلع ہے۔ قرآن کی روح کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے کہ اس نے پرندوں کا معائنہ کیا اور کہا،
کیا یہ بات ہے کہ مجھے خود ہی نظر نہیں آتا یا وہ غیر حاضرین میں سے ہے؟ میں اسے ضرور سخت عذاب دوں گا یا اسے ذبح دوں گا، اللہ یہ کہ وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ لیکن ہدہد زیادہ دیر نہ ٹھہرا، وہ اوپر آیا اور کہنے لگا، میں نے ایک ایسی چیز کا علم پکڑ لیا ہے جسے تم نے نہیں سمجھا، اور میں شیبہ سے تمہارے پاس اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ان پر ایک عورت کو حکومت کرتے ہوئے پایا اور اسے وہ سب کچھ دیا گیا جو زمین کے کسی حاکم کے پاس ہو سکتا ہے، اور اس کے پاس ایک عظیم تخت ہے میں نے اس کے سورج کو سجدہ کیا اور اس کی عبادت کے بدلے میں نے اس کی قوم کو سجدہ کیا۔ ان کے لیے ظاہر ہے اور انہیں اللہ کی راہ سے روک دیا ہے، اس لیے ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اللہ ان لفظ کی 2 تعبیریں ہیں، جیسا کہ شیطان نے انہیں اللہ کی راہ سے روکا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت نہ کریں، یا اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں پر روشنی ڈالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اسے جاننے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، عرش عظیم کا رب۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہم دیکھیں گے کہ تم سچ کہتے ہو یا جھوٹوں میں سے ہو۔ میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان تک پہنچا دو، پھر ان سے پیچھے ہٹو، پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اس نے کہا، اے سردارو، بے شک یہ ایک عظیم خط ہے جو مجھے پہچانا گیا ہے، بے شک جو مجھے پہنچایا گیا ہے، بے شک یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بے شک اس میں لکھا ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم مجھ پر سربلند نہ ہو بلکہ میرے پاس مسلمان ہو کر آؤ۔ اس نے کہا، اے سردارو، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک میرے پاس نہ ہو میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا، ہمارے پاس بڑی طاقت اور جنگ کی بڑی صلاحیت ہے، لیکن حکم دینا آپ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے سوچا کہ آپ کیا حکم دیں گی۔ اس نے کہا، بے شک بادشاہ جب کسی بستی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں، اور وہاں کے لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار کو پست کر دیتے ہیں، اور ایسا کرتے ہیں، لیکن میں اسے تحفے بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر جب موجودہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، کیا تم مال میں میری مدد کرو گے؟ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم اپنے تحفے پر خوش ہو جاؤ۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے قاصدوں کے سردار سے جو تحفے لے کر آئے تھے کہا، ان کے پاس واپس جاؤ، ہم یقیناً ان کے پاس ایسے لشکر لے کر آئیں گے کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم انہیں ذلت کے ساتھ وہاں سے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ اس نے کہا، اے سردارو، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لائے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرمانبرداری کرتے ہوئے آئیں؟ جنوں میں سے ایک افریت مضبوط نے کہا، میں اسے تمہارے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ تم اپنی جگہ سے اٹھو، اور میں یقیناً اس کام کے لیے مضبوط اور قابل اعتماد ہوں۔ ایک جن کے پاس صحیح کا علم تھا، اور اس نے کہا، میں اسے پلک جھپکتے ہی تمہارے پاس لاؤں گا۔ بس جب سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکر، اور جو شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کی اپنی بھلائی کے لیے ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے ناشکری کرتا ہے۔ بے شک میرا رب غنی ہے اور ہر خواہش سے پاک فضل ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کے تخت کو اس کے لیے ڈھال دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ اس کے تخت کو پہچاننے کے لیے ہدایت یافتہ ہے یا وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوگی۔ پر جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا، کیا تیرا تخت ایسا ہے؟ اس نے کہا، یہ ایسا ہی ہے جیسے یہ وہی تھا۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس سے پہلے ہم کو علم دیا گیا تھا اور ہم ان سے پہلے مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کے سپرد کیے گئے تھے، اور جس چیز کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی اس نے اسے اسلام سے روک دیا کیونکہ وہ قوم کافر میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا، السرا جس کے نیچے پانی ہے، یہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن جب اس نے اسے دیکھا تو اسے تالاب سمجھا، اور اس نے اپنے کپڑے ٹکائے اور اپنی ٹانگیں کھول دی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، بے شک یہ سرا ہے جو شیشے کے سلب سے ہموار ہے۔ اس نے کہا، میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ رب العالمین، انسانوں، جنوں اور تمام موجودات کے تابع ہوں۔ پھر ہم بات کریں گے جن اور سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں۔ سلیمان علیہ السلام کے عوامی کام زیادہ تر جنات انجام دیتے تھے۔ یہ ان کے گناہوں کی سزا تھی جو لوگوں کو یقین دلانے کے لیے تھی کہ وہ طاقتور ہیں، غیب جانتے ہیں اور مستقبل کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک نبی کے طور پر یہ سلیمان علیہ السلام کا فرض تھا کہ وہ اپنے پیروکاروں سے ایسے غلط عقائد کو دور کرے۔ اب ہم بات کریں گے سلیمان علیہ السلام کی موت۔ سلیمان علیہ السلام شان و شوکت کے درمیان رہتے تھے اور تمام مخلوقات ان کے تابع تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کا حکم دیا۔ ان کی زندگی اور موت عجائبات اور معجزات سے بھری ہوئی تھی۔ اس طرح ان کی موت اس کی زندگی اور جلال کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی۔
ان کی موت بھی ان کی زندگی کی طرح منفرد تھی۔ لوگوں کو یہ سیکھنا تھا کہ مستقبل کا علم نہ جنات جانتے ہیں نہ انبیاء، بلکہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس سمت میں سلیمان علیہ السلام کی کوشش ان کی زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اس کی موت ایک مثال بن گئی۔ وہ اپنا عصا پکڑے بیٹھے ایک کان میں کام پر جنوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ اسی حالت میں بیٹھ کر وہ وفات پا گئے۔ کافی دیر تک کسی کو اس کی موت کا علم نہیں تھا، کیونکہ وہ کھڑے بیٹھے نظر آتے تھے۔ جنات اپنی ریت کی مشقت میں سوچتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بہت دنوں کے بعد ایک بھوکی چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کے لاٹھی کو نوچنا شروع کیا۔ یا اسی طرح کرتا رہا، عصا کا نچلا حصہ کھاتا رہا، یہاں تک کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے گر گیا اور اس کا عظیم جسم زمین پر گر گیا۔ لوگ یہ سمجھ کر اس کی طرف بھاگے کہ وہ بہت پہلے فوت ہو چکے ہیں اور جنات غیب نہیں جانتے، کیونکہ اگر جنات غیب جانتے ہوتے تو سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھتے ہوئے کام نہ کرتے۔ سلیمان علیہ السلام کی موت قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے پیتل کا چشمہ جاری کیا، اور اس کے آگے اس کے رب کے حکم سے جنات کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے منہ موڑے گا ہم اسے جھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ انہوں نے اس کے لیے وہ کام کیا جو وہ چاہتے تھے، بنا کر اونچے کمرے، تصویریں، حوضوں کی طرح بڑے حوض، اور اپنی جگہوں پر دیگچی بنا کر، اے داؤد علیہ السلام کے خاندان، شکر کے ساتھ کام کرو، لیکن میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار نہ ہونا۔ پس جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے موت کا فیصلہ کیا تو ان جنوں کو ان کی موت کی خبر زمین کے ایک چھوٹے سے کیڑے کے سوا کسی چیز نے نہ دی، جو آہستہ آہستہ ان کی لاٹھی کو چیرتا رہا۔ پر جب وہ گرے تو جنات نے صاف دیکھا کہ وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت امیر عذاب نہ ٹھہراتے۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی مکمل زندگی کی کہانی۔ تو امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی اور سمجھ آئی ہوگی۔ ایسی اور ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خوب خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔